बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, जिसके तहत 25 मुनर्रिफ अरकान के वोट्स को मिना करके उसके बाद गिनती कराने का हुक्म दिया गया है। और अगर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज सादा अक्सरियत खो देते हैं तो फिर दोबारा वोटिंग भी कराई जाएगी, और ये वोटिंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कोई भी कैंडिडेट जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर लेता। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले पर जश्न भी मनाया गया, उसके बाद अपील में जाने की बात भी की गई, और साथ ही साथ जो हुकूमती पार्टी है उनका ये कहना है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 25 मुनर्रिफ अरकान के वोट को माइनस करके भी रिकाउंटिंग की जाएगी, तब भी 177 के करीब वोट जो हैं वो हासिल होंगे, और ये तकरीबन 9 वोटों की बरतरी जो है ये हासिल रहेगी हमजा शहबाज को एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आपको बताते चलें कि इस बात का जिक्र जो है वो अता तारड़ ने भी किया है, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनका भी कहना था कि इस फैसले में हमजा शहबाज को ओहदे से ना तो हटाया गया है, न ही उनको जो है वो दोबारा इलेक्शन के लिए कहा गया, बल्कि सिर्फ वोटों की गिनती दोबारा करने के लिए कहा गया है। यानी 25 मुनर्रिफ अरकान जिन्होंने पार्टी के फैसले या हिदायत के खिलाफ हमजा शहबाज के हक में वोट दिया था, जबकि पार्टी ने परवेज इलाही को कैंडिडेट मुंतखब किया था कायद ऐवान के लिए, तो इस वजह से अब ये गिनती जो है दोबारा होगी, और अगर सादा अक्सरियत ना रही तो फिर वोटिंग कराई जाएगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपनी अक्सरियत साबित कर सकेंगे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले से खुशी नहीं है तो फिर एक तरफ जश्न क्यों मनाया गया, किस बात से खुशी हुई और किस बात के लिए अपील में जाएंगे, इस हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे। और हमारे साथ अदील मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अदील साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो जश्न और दूसरी तरफ जो है अपील में जाने की भी बात की गई है, तो फैसले से खुश हैं आप, मुतमईन है आपकी पार्टी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया जी। देखें, ये फैसला वो है कि पूरा तमाम के साथ जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा से वजीर आला पंजाब जो है वो होता है ना, जिस तरह वो तलाक हो जाती है और फिर हलाला होता है, तो ये वो हलाला है ये फैसला। अच्छा। और उनकी जो इलीगल वजारत आला थी उसको टेक्निकली जो है वो लीगल करने की कोशिश की जा रही है। ये अनोखे लाडले पाकिस्तान के शरीफ, ये मुल्क शरीफों का, जरदारियों का और उनके हैंडलर्स का मुल्क है। 22 करोड़ अवाम का जो है यहाँ पे इसी तरह मजाक उड़ाया जाता है। आइन और कानून। अदील साहब, अगर वो 25 मुनर्रिफ, मेरा आपसे सवाल ये है सर, देखिए एक तो कोर्ट के फैसलों पे जाहिर सी बात है, अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो आपको अपील का हक हासिल है, आप अपील कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट के फैसलों को जानिबदारी का जो है ना, ये नहीं कहा जा सकता कि जानिबदारी के तौर पे कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट के अपने व्यूज होते हैं, जरूरी नहीं है कि उससे जिसके खिलाफ फैसला आता है वो कभी खुश नहीं होता। अच्छा, फैसला ये ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल यानी हमजा शहबाज के हक में है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर आपके कहने का मतलब ये होम्योपैथिक फैसला है सर, होम्योपैथी की बात नहीं सर, अगर 25, आपका मकसद तो ये था ना कि आपके 25 मुनर्रिफ अरकान को माइनस कर दिया जाए गिनती में से। ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारा कहाँ से मकसद आ गया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। आइन है पाकिस्तान का, आर्टिकल 63A की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये उसकी रोशनी में है, इसमें हमारा कहाँ से मकसद आ गया? सर मतलब आप अपनी पार्टी के मुनर्रिफ अरकान की गिनती माइनस कराना चाहते थे, इसलिए आप? नहीं, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं कराना चाहता, ये कोई भी मुनर्रिफ होता है, किसी भी पार्टी का मुनर्रिफ होता है, जब वो पार्टी का वोट लेकर आता है और पार्टी का टिकट लेकर आता है, उसके बाद वो अगर मुनर्रिफ हो जाए, बगैर हल्के में जाए, बगैर इलेक्शन लड़े, तो वो आइन के खिलाफ है। हम वो तो शायद चाहे कोई भी पार्टी करे उसको। तो आपके ख्याल में जो बाकी दीगर पार्टियां हैं वो चूंकि पीटीआई से मुनर्रिफ हो गई, इसलिए उनके भी वोट काउंट नहीं होने चाहिए? नहीं, देखें, इसको जरा अलग से वो करते हैं। जी जी। वो आर्टिकल 63A है जो कि अरकान को जो है वो जो मुनहरिफ हो गए उनका वोट जो है वो काउंट नहीं हो सकता। ठीक। तो या उनका वोट जो है वो जाया हो गया, वो एक उसके मुताबिक
اگر دیکھیں تو یہ ہمارے جو پنجاب میں ووٹ منحرف ہوئے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، یعنی مانگے تانگے کے ووٹ لے کے آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے جس طرح پہلی مرتبہ حمزہ شہباز بنے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں یہ اس فیصلے کے اوپر، اور آپ نے کہا کہ ہمیں فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے اور ہوتا ہے. دیکھیں ہماری جنگ اس ملک میں کیا ہے؟ ہماری جنگ اس ملک میں ہے آئین اور قانون کی بالادستی کی. کیا آئین اور قانون یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2 بڑے منی لانڈرنگ کے ملزم جن پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، جن پہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ان کی منی لانڈرنگ سے جڑے ہوئے جو گواہ ہیں وہ پورے اسرار طریقے سے مر جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں. ان کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ بھی پورے اسرار طریقے سے مر جاتے ہیں. ان کی جو تاریخیں ہیں، جن تاریخوں میں ان پہ فرد جرم لگنی ہے، وہ آگے ہو جاتی ہیں اور وہ ایک وزارت اعلیٰ کے منصب پہ آ جاتا ہے اور ایک وزیر اعظم کے منصب پر آ جاتا ہے. کیا یہ آئین اور قانون کی پاسداری ہے؟ کیا یہ ملک میں آئین اور قانون کا احترام ہے؟ کیا یہ 22 کروڑ عوام کے جو جذبات ہیں ان کا احترام ہے؟ میرے خیال سے ہماری جنگ یہ ہے کہ اس ملک میں طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے. ایسا نہ ہو کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر کے اوپر آج کے وزیر اعظم جو پہلے اپنے بھائی کی ضمانت عدالت کو دے چکے ہیں کہ وہ نواز شریف واپس آئے گا، وہ گئے اور واپس نہیں آئے. ملک کا منتخب وزیر اعظم ایک سزا یافتہ مجرم سے ملنے لندن جاتا ہے اور وہاں پر اس سے جو ہے وہ پاکستان کے ریاست کے امور جو ہے وہ وہاں عدیل احمد صاحب، سر آپ سے میں ایک آئین اور قانون کی بالادستی. عدیل احمد صاحب آپ نے بھی بات کی نا سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں، سپلیمنٹری کوسچن ہے، پھر آپ کنٹینیو کر لیجئے گا. آپ نے کہا کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دیا گیا وہ واپس آ جائیں گے. یہ جو میڈیکل بورڈ تھا جس نے نواز شریف کی صحت اور ان کے پلیٹلیٹس اور تمام چیزوں کے بارے میں کہ جی 10,000 ہو گئے، 6,000 ہو گئے، 4,000 ہو گئے، یہ میڈیکل بورڈ کس کا بنایا ہوا تھا؟ اس کی سربراہ کون تھی اس میڈیکل بورڈ کی؟ دیکھیں میڈیکل بورڈ جو تھا اس میں سرکاری ڈاکٹرز تھے. سر سربراہ کون تھی اس کی؟ سرکاری ڈاکٹرز تھے میڈیکل بورڈ کے اندر. سر سربراہی تو یاسمین راشد صاحبہ کی تھی نا، مطلب وہ ٹوٹل اس بورڈ کو ہیڈ کر رہی تھیں، وہ ایک ایک چیز دیکھتی رہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہوئے انہوں نے رپورٹس کو بہت ہی آتھینٹک قرار دیا، جن رپورٹس کی بیس پہ کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہاں جی اگر پلیٹلیٹس 5,000 اور 4,000 ہو رہے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کا یہاں سے ٹریول کر جانا ہی بہتر ہے. سر اگر آپ کا بورڈ ہی، سر آپ کی حکومت میں نہ آپ کسی کو سزا دلوا سکے، آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کہ کورٹ میں ایف آئی اے اور یہ تمام ادارے ان کی پروسیکیوٹرز کچھ کر ہی نہیں پاتے، کوئی نیب کے پروسیکیوٹرز کوئی ثبوت یا تمام چیزیں پروف نہیں کر پائے، اتنے عرصے تک ہوتے رہے. خان صاحب مستقل کہتے رہے میں امریکہ میں جا کے کہا میں گھر جا کے پاکستان جا کے اے سی نکال دوں گا، میں سزائیں دوں گا، میں لٹکا دوں گا، میں کچھ نہیں سر، صرف باتیں. اس کے بعد آپ کے جو پروسیکیوٹرز ہیں ایف آئی اے کے، نیب کے، کوئی ایک چیز ثابت نہیں کر پائے. سر کیا اس ملک کے پروسیکیوٹرز ہیں؟ بس آپ کے جو وفاقی یہ جو آپ تحریک انصاف کے پروسیکیوٹرز تھے، وہ نیب اور ایف آئی اے بقول آپ کی پارٹی کے اس وقت تو بہتر کام کر رہے تھے نا. آج نیب اور ایف آئی اے کی بات کی جاتی ہے نا، سوال میں سمجھ گیا ہوں، مفلوج کر دیا گیا. کریں گے یہ لمبا ہو جائے گا، مجھے جواب کا ٹائم کم ملے گا. جی آپ پہلے سر وہ میڈیکل بورڈ کی بات بتا دیں مجھے. میں میڈیکل آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں، اگر آپ اس کو اور لمبا کریں گے تو میرا ٹائم کم بچے گا. آپ بتا دیں سر جواب. دیکھیں میں اسی میڈیکل بورڈ کے اوپر آ رہا تھا. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی سربراہ جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی. جی اس وقت پنجاب میں ہماری گورنمنٹ تھی، اس وقت وفاق میں ہماری گورنمنٹ تھی. ٹھیک ہے، یہ میں تسلیم کرتا ہوں. اب اس پہ کوئی سوال جو ہے وہ نہیں میں اٹھا رہا کہ ہم کسی اور کی گورنمنٹ میں گیا یا اس میں ہماری غلطی نہیں. سر تو آپ کی گورنمنٹ میں آپ کا میڈیکل بورڈ ایک ایسی رپورٹ دیتا ہے جو سچ پر مبنی نہیں تھی. میرے پیارے بھائی سن تو لے میری، جی باس، میری گزارش تو سن لے. جی میں ایکسپٹ کر رہا ہوں نا کہ ہماری گورنمنٹ تھی، ہمارا ہیلتھ منسٹر تھا، ہمارا چیف منسٹر تھا، ہمارا پرائم منسٹر تھا، اس میں نواز شریف ہمیں چکما دے کے باہر چلا گیا. اچھا کیسے گیا؟ کیسے گیا؟ اب آ جاتے ہیں اس پہ. میں تو اپنی غلطی ایکسپٹ کر رہا ہوں نا. اب آ جاتے ہیں کہ چکما کیسے دے کے گیا. وہ چکما ایسے دے کے گیا جس کے وہ ماہر ہیں، جس چیز کے وہ ماہر ہیں. اس ملک کے اندر پہلے دن سے ریاستی اداروں کو ساتھ ملا کے، سرکاری ڈاکٹرز کو ساتھ ملا کے، سرکاری پروسیکیوٹرز کو ساتھ ملا کے، سرکاری وکیلوں کو ساتھ ملا کے، احتساب کے اداروں کو ساتھ ملا کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان کی ویڈیوز بنا کے، ان کو بریف کیسز پہنچا کر، ان کو تڑیاں اور دھمکیاں لگا کر
یہ اس چیز کے وہ ماہر ہیں، انہوں نے ویسے ہی کیا. اور جن لوگوں نے یہ جعلی رپورٹس تیار کی انہی لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے باہر پہنچایا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر. انہی لوگوں نے واپس جو ہے ہماری آپ یہ کہہ رہے ہیں جعلی رپورٹس تھی، کوئی کارروائی کی گئی؟ ہیلتھ منسٹر آپ کی، چیف منسٹر آپ کا، پرائم منسٹر آپ کا، آپ خود ایک طرف کہہ رہے ہیں جعلی رپورٹس تھی، کوئی کارروائی کی آپ نے ایسے لوگوں کے خلاف؟ کیسے ہو گیا سر ایک آدمی کی جعلی رپورٹس جو کہ سابقہ وزیر اعظم ہو، اتنے ہائی پروفائل کیس چل رہا ہو؟ سر آپ کی اگر حکومت اتنی اہل نہیں تھی کہ ایک آدمی کی میڈیکل رپورٹس صحیح طور پہ دے سکتی تو سر دس از ناٹ فٹ فار گورنمنٹ، پھر تو آپ گورننس کے لیے فٹ نہیں تھے. جی ہماری گورنمنٹ اتنی اہل نہیں تھی کہ وہ شہباز شریف کو جو ہے وہ سزا دلوا سکے. ہماری گورنمنٹ بالکل، میں مانتا ہوں، اتنی اہل نہیں تھی کہ وہ آصف زرداری کو سزا دلوا سکے. ہماری گورنمنٹ بالکل اتنی اہل نہیں تھی کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب کہہ رہے تھے کہ عدالت کا حکم ہے ان کو باہر بھیجنے کا، اور عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو باہر بھیجیں، ان کی زندگی کی ضمانت لیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی عدالت یہ کہے کہ کسی کی زندگی کی ضمانت آپ لے لیں؟ اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ 7 یا 8 ارب روپے کے مچل کے جمع کرائیں اور جائیں. عدالت نے کہا نہیں، 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ہم بھیجیں گے، نواز شریف کی اوقات 50 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے وہاں بھیجا، باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر کہہ رہا تھا. میں یہ مانتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سر آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کے منہ سے اس قسم کے الفاظ، یہ لینگویج نہیں سوٹ کرتی. نیشنل میڈیم پہ اگر آپ اس قسم کی لینگویج یوز کریں گے، آپ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ پھر آپ کے مخالفین اور زیادہ اس کے خلاف لینگویج یوز کریں گے؟ آپ کی مرضی، آپ شو سے جانا چاہیں جا سکتے ہیں، بٹ آئی ول ناٹ الاؤ یو ٹو یوز سچ لینگویج جو کہ بالکل بازاری لینگویج کہلاتی ہے. سوری ٹو سے. بالکل. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف تو پنجاب میں جو کچھ یعنی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آیا ہے، اس کے بعد سے کچھ صورتحال ڈیفرنٹ نظر آتی ہے. یعنی ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس پہ اپنی خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپیل میں جانے کی بات بھی کی گئی، اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ دراصل لیگلائز، مبینہ طور پر لیگلائز کرنے کے لیے جو ہے یہ فیصلہ دیا گیا. حالانکہ کورٹ کے فیصلے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے ایگریوڈ ہو تو وہ اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپیل دائر کر لے، اور کورٹ میں ججز کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جس کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں. اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ جی تمام جتنی پارٹیز ہیں ان سب کے اراکین جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، اگر ان تمام کو ڈسکوالیفائی یا ان کی گنتی خارج کر دی جائے تو اس بات میں اتنا وزن نہیں نظر آتا. بہرحال ناظرین، ایک طرف تو یہ مسائل ہیں، دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے مختلف کاغذات نامزدگیاں NA 245 میں جمع کرا دی گئی ہیں. لیکن NA 245 میں لاسٹ ٹائم جو پچھلے الیکشنز میں 2018 کے عام انتخابات میں ڈاکٹر فاروق ستار کینڈیڈیٹ تھے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، جنہوں نے سیکنڈ نمبر پہ ہائیسٹ ووٹ حاصل کیے تھے. لیکن اس سیٹ پہ کامیاب ہوئے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جن کے انتقال کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی اور اس پہ اب ضمنی انتخاب ہونا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اپنے امیدواران جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار اپنے حلقے میں ایک اپنی انفرادی حیثیت بھی رکھتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار کو متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کو پتنگ کے نشان کی آفر کی جا رہی ہے، لیکن ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو اپنی انفرادی حیثیت میں، اپنی منفرد حیثیت میں یہ الیکشن لڑوں گا. اگر متحدہ قومی موومنٹ میری حمایت کرنا چاہے تو یہ اور بات ہے. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ڈاکٹر فاروق ستار کو منانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ ان کی حمایت کا اعلان کرتی ہے، کیونکہ اگر جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مختلف ذرائعوں سے یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ شاید ڈاکٹر فاروق ستار جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں شمولیت اختیار کر لیں. اگر انہوں نے شمولیت اختیار کرنی ہے تو چاہے پتنگ کے نشان پہ جیت کے آئیں یا کسی بھی اور نشان پہ، یہ آزاد حیثیت سے. بہرحال یہ ایڈیشن تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ہی کیمپ میں ہوگی. ان حوالوں سے بھی بات کریں گے. اور ناظرین دوسری بات جو کہ متحدہ قومی موومنٹ اب ناراض نظر آتی ہے سندھ حکومت سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی، دوسری جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی ناراض نظر آتی ہیں. ملک میں ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے، دوسری جانب بلدیاتی الیکشنز میں جس طریقے سے جو متحدہ قومی موومنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ریٹرننگ افسران یا جو الیکشن کمیشن کا عملہ تھا اسے جان بوجھ کے اس طرح سے تعینات کیا گیا تھا کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ کو کامیابی حاصل نہ ہو سکے، اور یہ ایک طرح سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। बहरहाल नाज़रीन, इसमें बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक़ मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं और रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं माशाल्लाह, दुआ से। साजिद भाई, क्या पोजीशन है NA 245 के बारे में? क्या फैसला होने जा रहा है? कोई मुत्तहिदा का उम्मीदवार होगा या डॉक्टर फारूक सत्तार को मनाया जाएगा या टिकट ऑफर की जाएगी? अच्छा, अभी तो इसमें महीना पूरा है, क्योंकि इससे पहले 24 तारीख को मेरे ख्याल में बलदियाती इलेक्शन है और उस हवाले से भी हमने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं लगाने, और उसके बाद फिर ये NA 245 है मेरे ख्याल में ना। तो अभी महीना है, इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। पार्टी के लोगों ने भी जो कैंडिडेट हैं पार्टी ने अभी जो मुंतखब किए, मतलब कि वो कहा है कि कागजात जमा करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, तो उन्होंने भी जमा करवाए हैं और डॉक्टर साहब ने, फारूक भाई ने भी जमा करवाए हैं आजाद हैसियत में। तो मेरे ख्याल में तो बेहतर ये है कि आगे पार्टी फैसला करेगी इस हवाले से। अभी गुज़श्ता दिनों फारूक सत्तार भाई की वालिदा का इंतकाल हुआ था, जी के तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की। अच्छी मूव थी, बहुत पॉजिटिव मूव थी, और इसी तरह चीजों को सेटल किया जा सकता है, क्योंकि यही वाकयात हादसात होते हैं जो इंसानों को और लोगों को, पार्टियों को, मुंतशिर पार्टी के लोगों को जोड़ देते हैं आपस में ना। तो जुड़ने में बहुत ज्यादा फायदा है और इसी में ताकत है और इसी की हैसियत और अहमियत भी इसी की है मेरे ख्याल में ना। अच्छा, इस वक्त जो सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, हमारे वैसे बहुत पुराने तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे ये, कि जहाँ वो इंटीरियर में लोगों के साथ ज्यादती नाइंसाफी करते हैं। तो इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें वहाँ की मतलब ये इंटीरियर की करने की पुलिस है, उसने भी उनका साथ दिया, और जो तशद्दुद हुआ, जो मारधाड़ हुई, जिस तरह से बैलेट पेपर जबरदस्ती क्या कहते हैं ठप्पे लगाए गए, बैलेट पेपर उठा के ले गए, और खुलेआम जिसका जो अगर किसी इलाके का कोई MNA है वहाँ का पीपल्स पार्टी का, तो उसका बेटा खड़ा है तो जबरदस्ती घुसे और ठप्पे लगाए। सब वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं, चल रही हैं, सोशल मीडिया है इस वक्त, मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, वैसे भी तमाम इस वक्त बहुत आजाद जराए पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं कि कोई खबर छुप नहीं सकती है मेरे ख्याल में ना। तो जो पीपल्स पार्टी ने करना था वो कर लिया, लेकिन ये अमल सही नहीं है, ये अमल अच्छा नहीं है, दुरुस्त नहीं है। वो इसलिए कि ताकत की बुनियाद पर आज कर लिया, कल क्या होगा, कल कर लिया परसों क्या होगा। यकीनन जो वहाँ के वोटर सपोर्टर हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो उस तरह से डिलीवर कर नहीं सकेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को मान रही होती तो अभी गुज़श्ता कुछ अर्से पहले साबिक़ चीफ जस्टिस ने फैसला किया था कि आईन के आर्टिकल 140A के तहत तमाम इख्तियार बल्दियाती लोगों को दिए जाएं, उनको दिए जाएं, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम इख्तियारात उनको दिए जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तियार उनको दिया नहीं। तो वो ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने इलेक्शन तो करा दिया, लेकिन वो पावरफुल लोग नहीं होंगे, सारे पावरलेस लोग होंगे, उनके हाथ पांव बंधे में होंगे और उनके पास वो फंड नहीं होंगे, इस तरह वो डिलीवर नहीं कर सकते, इस तरह वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे लोगों को, ठीक है ना। और यही होगा कि बस ठीक है, वो 4 साल बेचारे वो गरीब सारे गुजार के चले आएंगे, जिस तरह साबिक यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था कराची के अंदर, जिस तरह से उनको पावरलेस रखा गया, इस तरह से इनका इरादा है, इसी तरह हाथ पांव बांध कर ही चलाएंगे। और हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की ये प्रैक्टिस उसको आगे चल, आज नहीं कल नहीं परसों तबाह हो जाएंगे ये, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इंटीरियर सिंध के अंदर वहाँ के लोगों के साथ किया है, जो उर्दू बोलने वाले वोटर सपोर्टर के साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया है, उसके नताइज मुस्तकबिल में अच्छे नहीं होंगे। और अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, ये बहुत पावरफुल सिस्टम होना चाहिए। बेसिकली दुनिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ही वो सिस्टम है जो लोगों को सब कुछ दे सकता है, सही ना। और वैसे जो पार्लियामेंट होती है, कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली या के सेनेट होता है, वो तो कानून साजी के लिए होता है, लेकिन अब हालात ये हो गए कि लोग भी उन्हीं से तवक्कात करते हैं, मैंने MPs से, सेनेटर से कि वो आए, नाली बनाए, सड़क बनाए, अंडर पासेस बनाए, ब्रिजेस बनाए, और बेहतर ये कि इस पावर को एम्पावर किया जाए। लेकिन मुझे हैरत है कि अंदर सिंध के अंदर 2 हलाकतें भी हुई और न जाने कितने लोग जख्मी हुए। इदारे कहाँ थे, कहाँ थी पुलिस, कहाँ थे दीगर इंटेलिजेंस इदारे जिनका अमल दखल होना चाहिए था।
کراچی میں بھی کیا کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے ہر جگہ میرٹ رکھیں, اگر الیکشن ہو تو اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, سیکورٹی پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو سیکورٹی اس چیز کی تو ہوتی ہے کہ بھائی ان کو پیسہ اس چیز کا دیا جا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ ہو. لیکن اگر وہ سچویشن کریٹ ہو جائے, دھاندلی بھی ہو, بدماشی بھی ہو, دھمکی بھی ہو, دھمکی بھی ہو, تو پھر کوشچن مارک سب پر آ جاتا ہے. سر تو اب کیا کیا جائے گا؟ وہ ساری باتیں اپنی جگہ سر. اب کیا حکومت کا حصہ رہ کے کوئی چھوٹا موٹا اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا یا کیا کیا جائے گا؟ اب اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا. آپ کے ساتھ اتنی دفعہ آپ کی پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہو چکا ہے, اب مزید متحمل نہیں ہو سکتی. پارٹی نہیں, کراچی کے ساتھ دھوکہ چلا آ رہا ہے, آج کا دھوکہ نہیں سر. وعدے تو آپ کے ساتھ کیے گئے تھے نا, کراچی شہر کے ساتھ تو نہیں کیے گئے نا سر؟ بالکل شہری کے ساتھ معاہدے تھے. ایم کیو ایم بھی اسی شہر کی منتخب نمائندہ جماعت ہے نا, اور اس سے جب معاہدہ کیا تو اس سے بھی شہر کی بات کی. اگر ایم کیو ایم کے لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا, شہباز شریف صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, سب کے سگنیچر موجود ہیں. اس کے بعد بھی اگر امپلیمنٹ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ سر اب نیکسٹ ٹائم اگر کوئی آپ معاہدہ کریں گے تو ضامن کس کو بنائیں گے؟ پتہ نہیں, کوئی آسمان سے مخلوق ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 3 سال رہے, 3 سال کا ہم کے ساتھ گزارا, جب کراچی کو کچھ دینے کی بات ہے. ضامن اب کسی ایسے شخص کو بنائیے گا جو اتنی طاقت اور قدرت رکھ سکے کہ وہ آپ کے معاہدوں پر عمل درآمد کرا سکے. دیکھیں اصل معنوں میں ضامن جو ہوتی ہے وہ انسان کی زبان ہوتی ہے, اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے, اور زبانی بھی اعتماد. لیکن سر یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ اتنی زیادہ ڈیمانڈز کر لی گئی تھیں کہ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام چیزیں آپ کو آفر تو ضرور کی جا رہی ہیں. اس وقت تو پوزیشن یہ تھی کہ آپ جو مانگتے وہ تمام چیزیں آپ کو دے دی جاتی ہیں, لیکن یہ تو جی بلند اقبال بھائی ایک بات ہے, جیسے مثال کے طور پر اس زمانے جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے, ان کے اتحادی تھے, اس زمانے میں بھی ہم آ کر آپ کے پروگرام میں بیٹھتے تھے. آپ ہی کے کوشچن اس زمانے میں یہ ہوتے تھے, پبلک کے کوشچن یہ ہوتے تھے, چھوڑ کیوں نہیں دیتے, پیٹرول اتنا انکریز ہو رہا ہے, کیا کس طرح سے آپ الیکشن میں جائیں گے, ووٹر کا سامنا کس طرح کریں گے, کیا پی ٹی آئی کے منشور لے کر آپ جائیں گے, یہ سارے کوشچن تھے نا. تو انہی تمام ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے اینکر نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یار, اگر پبلک بھی یہ کہہ رہی ہے, باہر آؤ, اینکر پرسن کی, میڈیا پرسن بھی, پریس والے بھی سب کہہ رہے ہیں جہاں پرسنل تعلقات کہ بھائی آپ حکومت کو چھوڑنے کیوں نہیں دیتے, لیکن جب حکومت چھوڑ دیا تو سیناریو چینج ہو گیا. تو ہماری سر حکومت تو آپ نے چھوڑی, اس کے ساتھ ساجد بھائی ایک سوال اور ہوتا تھا یا ایک کامنٹ اور ہوتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو حکومت میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے, آپ بغیر حکومت کے رہ نہیں سکتے. اچھا مثال کے طور پر سر مشرف صاحب کے زمانے سے نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ایک بات ہے, اگر آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں ہم رہتے, تو جب اپوزیشن میں ہوتے نا آپ کہہ رہے ہوتے یار گورنمنٹ میں آ جائیں, کراچی کا نقصان ہو رہا ہے. کراچی کے میرا تو ہمیشہ یہی کمنٹ ہوتا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو اب ایک عادت ہو گئی ہے, آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے حکومت سے باہر رہنا, چاہے وفاقی ہو یا صوبائی ہو. نہیں مشکل نہیں ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اپوزیشن میں ہو تو کراچی کو بند کر کے رکھیں, کہیں جام ہو, ادھر ہڑتال ہو, ایشوز کے لیے بالکل یہ ہونا چاہیے نا طریقہ کار. جو ہم جس تجزیے پہنچے, میرے خیال میں اس کے بعد گزارا شاید نہیں ہے جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی انٹرسٹ کے اندر کیا ہے. کیا صحیح ہے غلط ہے وہ؟ تو اگر یہی سیاست چلنی ہے, ادارے خاموش رہیں گے, پولیس ان کی نوکر بنی ہوئی ہوگی, ان کے غلام بنی ہوئی ہوگی. جہاں اکثریتی پارٹی جو ہوتی ہے, ایک بات ایک ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے سر, بالکل یہی الزامات ماضی میں متحدہ پہ لگتے رہے سر. آپ کی اکثریتی علاقوں میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے, جو کہ اگر آپ یہ شکایت کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا تھا سر. یہ بہت ساری باتیں سر, ویڈیوز آتی تھیں, تمام چیزیں ہوتی تھیں. اس کی جہاں اکثریت ہوتی ہے, وہ اکثریت کا مارجن بڑھانے کے لیے تمام چیزیں ہوتی ہیں سر. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا نا کہ کہیں پیپلز پارٹی کی, کہیں ایم این اے ایم پی جیتے ہیں, ایک وہاں جہاں ان کا تعلق ہی نہیں ہے, لوگ ان کو ووٹ کرتے نہیں ہیں, وہاں زور زبردستی, دھوس دھمکی کا عمل یہ نظر آتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے نا, اچھا چلیں مثال ہم پر الزام لگتا ہے, چلیں اگر ہم پر الزام لگتا ہے تو ہم نے اپنے علاقوں میں کیا نا, اور اپنے لوگوں کو ڈیلیور بھی کیا, اور وہ لوگ اعتماد بھی کرتے تھے, اعتماد بھی کرتے ہیں ان کے ہم پر. ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, اگر یہ الزام کہیں سے ہے, کسی جانب سے ہے, لیکن اوورآل اس وقت جو سر آج کل کے زمانے میں تو بالکل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اور کم از کم کراچی حیدرآباد جیسے علاقوں میں تو 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے. یہ جب تک کہ یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کم از کم اتنی ایشورنس ضرور ہونی چاہیے کہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا ساجد بھائی, آپ کی موجودگی میں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا, کل میں خود عیادت کرنے گیا تھا کنور نوید جمیل صاحب کی, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو کنور نوید جمیل صاحب جو ہیں وہ اس وقت
ICU میں موجود ہیں اور وینٹیلیٹر پہ ہیں, دعائیں سب کی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے, صحت دینے والی, زندگی دینے والی. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند کرے, شفا یاب کرے. بہت بہت شکریہ ساجد بھائی, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے موسم کے حوالے سے, اس لیے کہ کراچی میں رہنے والے لوگ موسم سے ایک طرف تو لطف اندوز ہوتے ہیں, دوسری طرف خوفزدہ بھی ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی کی سڑکیں اور سیوریج سسٹم جو ہے, نکاسی آب کا انتظام, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ہیوی رینز کو برداشت کر سکے. یعنی کوئی ایسی بارشیں جو گرج چمک کے ساتھ تھوڑے عرصے میں زیادہ ملی میٹر بارش ہو جاتی ہے, تو کراچی کی سڑکیں اور جو برساتی نالے ہیں وہ یہ بوجھ برداشت نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ پھر شہر میں اربن فلڈنگ جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. یعنی نہ صرف سڑکوں پہ پانی, فٹ پاتھ پہ پانی, بلکہ گھروں میں بھی پانی آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. ایک سال قبل بھی یہ صورتحال 2 سال قبل جو کراچی میں ہوئی تھی, جس میں کہ کافی علاقوں میں جو نشیبی علاقے ہیں ان میں پانی کھڑا ہو گیا تھا, گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا تھا. اس کے بعد سے برساتی نالوں کو صفائی کا جو انتظام ہے وہ کیا گیا. لیکن اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال چونکہ گرمی بڑی شدید پڑی ہے اور ایک سسٹم جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہو رہا ہے جو کہ سندھ کے مختلف علاقے اور کراچی میں بارش کا سبب بنے گا. یہ سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے, کتنا ایکٹیو ہے, کہا جا رہا ہے کہ 2 جولائی کی شب سے یہ جو ہوائیں ہیں, مانسون ہوائیں, یہ سندھ اور کراچی میں داخل ہونا شروع ہوں گی اور پھر یہ گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور زیادہ بارشوں کا سبب بن سکتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ویدر اسپیشلسٹ یا ویدر اینالسٹ جواد میمن صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم جواد صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی وعلیکم السلام سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جواد صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ, یہ جو سسٹم ہے جو کہ 2 جولائی سے جو ہے وہ داخل ہوگا, 2 جولائی کی رات سے, آپ کی کیا پریڈکشن ہے, پہلے مجھے یہ بتائیے گا. سر بیسیکلی یہ سسٹم جو ہے وہ مانسون کا, ہمارے یہاں مانسون سیزن 2022 کا سب سے پہلا اسپیل ہے اور پاکستان میں جو ہے یہ آج 3 تاریخ کی رات سے جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. جی جی جواد صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جواد صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا, جواد صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم دوبارہ رابطہ قائم کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ سسٹم جو ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ سندھ اور جو کراچی کے علاقے ہیں ان میں داخل ہوگا, سمندری ہوائیں رک جائیں گی, مشرق سے یہ سسٹم کہا جا رہا ہے کہ آئے گا اور اس کے بعد یہ بارشوں کا سبب بنے گا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے, سیلز کتنے اسٹرانگ ہیں جس کی وجہ سے جو کہ بارش کا سبب بنتے ہیں, اور کس قدر بارش متوقع ہے, یعنی کتنے ملی میٹر بارش اس اسپیل میں ہو سکتی ہے میکسیمم, یہ بھی دیکھنا ہوگا. کیونکہ وقفے سے بارش ہوتی ہے تو پھر شاید جو سیوریج سسٹم ہے وہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے. جی جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رابطہ بحال ہو گیا ہے. جواد میمن صاحب بتائیے گا, سر وقت محدود ہے, مجھے بتائیے کہ سسٹم کہاں پہ موجود ہے اور کب یہ کراچی کی طرف بڑھے گا. سر بیسیکلی اس وقت یہ سسٹم جو ہے وہ انڈین مہاراشٹر ریجن کے آس پاس اس وقت موجود ہے, جبکہ 1 تاریخ سے جو ہے اس کے ایفیکٹس کل سندھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, جبکہ کراچی کے لیے جو ہے وہ 2 تاریخ کی دوپہر یا شام سے جو ہے اس کے تھوڑے بہت اثرات شروع ہوں گے. میجر ڈیز جو ہے وہ کراچی کے لیے 3, 4 اور 5 ہیں, جس دوران جو ہے وہ کراچی میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ایکسپیکٹڈ ہے. سر یہ کتنا اسٹرانگ سسٹم آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے ملی میٹر بارش جو ہے برسا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ ماڈریٹ ٹو ماڈریٹلی ہیوی ہے, اور اگر ملی میٹر کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹینٹیٹیو کراچی کے اکثر ایریا جو ہے وہ کم سے کم 40 سے 50 ملی میٹر بارش تو دیکھ سکتے ہیں. باقی اس میں کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جو 80-90 ملی میٹر, اور کچھ ایریاز آئسولیٹڈ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ٹرپل ڈیجٹس یعنی کہ 100 ملی میٹر یا اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کراچی کے کچھ آئسولیٹڈ ایریاز میں اتنی بھی بارش پاسبل ہے. اچھا, کلاؤڈ برسٹ جو لاسٹ ٹائم جس وقت کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی بھی کھڑا ہو گیا تھا, کلاؤڈ برسٹ کس صورت میں ہوتا ہے, اس کی کیا پیشن گوئی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں سر, اس میں کلاؤڈ برسٹ جو ہے وہ بیسیکلی اس کو کبھی بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بیسیکلی جو سسٹم کے زیر اثر جو تھنڈر سیلز بنتے ہیں ان کی انٹینسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ تھنڈر سیل کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے, اسے کتنی سپورٹیو جو ہے وہ موئسچر مل رہا ہے, اس حساب سے دیکھا جاتا ہے. تو فی الحال
ایس ایچ کوئی کلاؤڈ بسٹ ٹائپ سچویشن شاید نہ ہو، لیکن سملر سچویشن، کیونکہ جب اتنی بارش ہوتی ہے کراچی میں تو آپ کو پتا ہے کہ اربن فلڈنگ جو ہے وہ کراچی کے اکثر ایریاز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ سر اس دفعہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں 120 یا کتنے ملی میٹر بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہو گئی تھی؟ سر دیکھیں کراچی میں تو بیسیکلی اگر 1 گھنٹے کے اندر شاید اگر 60-70 ملی میٹر بارش بھی ہو جائے تو کراچی کے اکثر ایریاز میں جو ہے وہ اربن فلڈنگ نظر آ جاتی ہے، اور اس دفعہ بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ کراچی کے تقریباً ایریاز میں 40 سے 50-60 ملی میٹر تو ایکسپیکٹڈ ہے اوور آل اسپیل کے اندر۔ اچھا سر، یہ تو پہلا اسپیل ہے، اس کے بعد یہ اسپیلز کب تک آتے ہیں؟ یہ کتنے دن تک کراچی میں رہ سکتا ہے؟ پہلے یہ بتا دیجیے گا یہ اسپیل جو دیکھیں کراچی میں یہ 2 تاریخ کی شام یا رات سے اس کے افیکٹ آنا شروع ہوں گے۔ میجر ڈیز جو ہیں وہ 3, 4 اور 5 کے ہیں، میکسیمم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ 6 تاریخ تک جو ہے وہ کھچ جائے، ورنہ میجرلی جو ہے یہ 5 تاریخ تک تقریباً یہ والا اسپیل جو ہے اینڈ ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سسٹم ہم کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یا مانسون اس وقت یعنی اس دفعہ کراچی میں کب تک اسٹے کرے گا؟ مانسون تو دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے یہ اب تقریباً یہ 3-4 جولائی سے جو ہے وہ ان کا آن سیٹ ہو جائے گا، اور جو نارمل ڈیٹس ہوتی ہیں وہ مڈ آف سپٹمبر تک ہوتی ہیں۔ اس اسپیل کے بعد بالکل جو ہے وہ 8 یا 9 تاریخ یعنی کہ جو عید کے دن ہوں گے اس میں اگین ایک اور اسٹرانگ سسٹم جو ہے وہ سندھ کی طرف آتا فی الحال دکھائی دے رہا ہے۔ لانگ رینج فور کاسٹ ہے، اس میں 1-2 دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور سیکنڈ اسپیل بھی جو ہے وہ چارٹس میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جواد میمن صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، ویدر اینالسٹ جواد میمن ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔